नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 28वां पारा शुरू होने वाला है और बड़ा इंटरेस्टिंग ये वाक़या है। सूरह मजादला, मजादला जदल से है, झगड़े से है। अभी झगड़ा क्या था हम पढ़ते हैं और जानते हैं। पारा नंबर 28, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह मजादला। कद समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा तश्तकी इलल्लाह। यकीनन अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुनी जो तुझसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल और जवाब सुन रहा था। बेशक अल्लाह ताला सुनने देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करते हैं, ज़हार होता है यानी इन्हें माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल इनकी माएँ नहीं बन जाती। इनकी माएँ तो वही हैं जिनके बदन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं। बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। ज़हार का कानून हमने पहले भी पढ़ा था। ज़हार यही होता है कि इंसान गुस्से में एक शौहर अपनी बीवी को अपनी माँ कह लेता है, तो माँ कहने से वो माँ नहीं बन जाती। इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, बड़ा मजे का वाक्य है। और उसमें वाक्य के साथ साथ इसमें जो सबक है ना सीखने के वो हैं। इस सूरत में, सूरह मुजादला में मुसलमानों को मुख्तलिफ मसाइल के बारे में हदायत दी गई हैं जो उस वक्त दरपेश आई थी। इब्तदाई आयात के नुज़ूल का सबब एक खास वाक़या है कि हजरत औस बिन सामित अपनी बीवी हजरत खौला से लड़ पड़े और गुस्से से कह दिया कि तू मेरे लिए ऐसी जैसी मेरी माँ की पीठ, यानी कि तू मेरे ऊपर हराम है। अरब जमाने जहालियत में जब शौहर बीवी के साथ लड़ पड़ता था और इस तरह बात कह देता था, तो उस जमाने में भी नादान लोग बीवी से लड़कर माँ बहन की तशबीह देते थे और कहते थे तू मेरे ऊपर हराम है, और इस फेल को ज़हार कहते थे। और जहालियत के जमाने में अरब में इसको तलाक का ऐलान समझा जाता था, बल्कि इससे भी शदीद समझा जाता था कि इसके बाद सुलह नहीं हो सकती। हजरत खौला के शौहर से गुस्से में इस हरकत का सदूर हो गया। इस पे हजरत खौला जो थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और सारा वाकया जो पेश किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या मुझे और मेरे बच्चों को तबाही से बचाने की कोई सूरत हो सकती है? अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, अभी तक मुझे इस मसले का कोई हुक्म नहीं दिया गया और तुम उस पर हराम हो चुकी हो। इसका जवाब सुन के वो सख्त परेशान हुई और नाला फरियाद करने लगी और बार बार उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि इन्होंने तलाक के अल्फाज तो नहीं कहे थे, या रसूल अल्लाह कोई ऐसी सूरत बताएं जिससे मैं और मेरे बच्चों की और मेरे बूढ़े शौहर की जिंदगी तबाही से बच जाए। मगर हर मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको वही जवाब देते। इतने में आप पर नुज़ूल वही की कैफियत तारी होगी और ये आयत नाज़िल हुई और इसके बाद आपने हजरत खौला से फरमाया कि एक गुलाम आजाद करना होगा। और उन्होंने इस यानी कि आयत नाज़िल की इस सिलसिले में कि ज़हार का जो कानून के सिलसिले में कि अगर को कर लो तो ये इसका करो कि एक गुलाम आजाद कर दो। तो अच्छा, उनको बताया गया हजरत एक गुलाम आजाद करना होगा, तो उन्होंने इससे माजूरी जाहिर की। तो फरमाया कि 2 महीने के लगातार रोजे रखने होंगे। तो उन्होंने अर्ज किया कि औस का हाल तो ये है कि दिन में 2-3 बार खाएं पिए ना तो उनकी बिना ही जवाब देने लग जाती है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा। तो उन हजरत खौला ने फरमाया कि वो तो इतनी वुसअत ही नहीं रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद फरमा दें। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतनी मिकदार में सामान खुराक अता फरमाया जो 60 आदमियों के 2 वक्त के खाने के लिए था। और इन 6 आयात में ज़हार के शरई अहकामात बयान किए और मुसलमानों को सख्ती से वार्न किया गया कि जाहिलियत के तौर तरीकों पे कायम ना रहे और अल्लाह की मुकर्रर की भी हदों को तोड़ना ईमान के मनाफी हरकत है, जिसके बाद तुम दुनिया में भी रुसवा होगे और आखिरत में भी सख्त अजाब होगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि ये एक आम औरत थी, कोई जिसको कहते हैं ना कोई स्पेशल, कोई एलीट क्लास की, कोई वो नहीं थी, एक आम औरत थी। और एक आम औरत ने अल्लाह सुब्हाना ताला से फरियाद की और अल्लाह ताला ने उसकी फरियाद फरियाद उसने जमीन पे की और अर्श में अल्लाह ताला ने उसकी बात सुनी। और जिससे हमें पता चलता है कि जिसकी वो औरत जिसकी फरियाद 7वें अर्श पे सुनी गई, तो जिससे पता चलता है कि आम औरत की फरियाद भी अल्लाह ने सुनी और जवाब दिया, बल्कि कुरान का हिस्सा बना लिया। और जो अल्लाह के नजदीक बाइज्जत है वो ही दरअसल इज्जत वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ज़हार करें फिर अपनी कही भी बात से रुजू कर ले,
تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو تو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کرتا حدیں ہیں اور کفاری کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے۔ بے شک ہم واضح آیتیں تو اتار چکے ہیں اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے، جسے یہ بھول گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حضرت عمر کچھ اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک عورت ان کو ملی اور اس نے ان کو روک لیا۔ آپ فوراً رک گئے اور سر جھکا کے بڑی دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے، اور جب تک وہ بات ختم نہ ہوئی آپ کھڑے رہے۔ تو ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا امیر المومنین، آپ نے قریش کے سرداروں کو اس بڑھیا کے لیے اتنی دیر تک روکے رکھا؟ فرمایا جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت سلمہ ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی شکایت 7 آسمانوں پہ سنی گئی۔ خدا کی قسم یہ رات تک مجھے کھڑا رکھتی تو میں کھڑا رہتا، بس نمازوں کے اوقات پہ اس سے معذرت کر لیتا۔ تو یہاں پہ جو ہم سوچتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سنتے ہیں، بس آپ کا یقین ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ درست کریں، اپنا یقین سٹرونگ کریں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، اور پھر قیامت کے دن ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو ان کی سرگوشیاں نیکی اور تقوی کی باتوں میں نہیں ہوتی تھی بلکہ گناہ، زیادتی اور معصیت رسول پر مبنی ہوتی تھی، مثلا کسی کی غیبت، الزام تراشی، یہ سب کچھ کرنا۔ تو یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام چیزوں کو سن رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سرگوشیاں کرنے سے منع بھی فرمایا تھا، اور یہاں پہ انہیں کا کریکٹر بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 8، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا، پھر بھی اس سے روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور پھر دل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور اس پر ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں ایکچولی تعلیم دی گئی ہے کہ اصلاح کے لیے سرگوشی کرنا جائز ہے، کسی کا حق دلوانا ہو، کسی کی مالی مدد کرنا ہو، کسی کے درمیان میں صلح کرانا ہو، نیک کاموں کے لیے سرگوشی کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مجلس کی جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب 3 آدمی بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں خسر بسر نہ کرے، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آدمی خسر بسر نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کے، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو مجلس کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے تھے، مسجد حاضرین سے بھری ہوئی تھی اور اس کے بعد اصحاب بھی حاضر ہوئے جو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے کھڑے رہے، اور جب جگہ دینے کے لیے کہا گیا تو کسی نے جگہ نہ دی اور کسی نے نہ دی، اور لوگوں میں ایک بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے لیے دیر تک بیٹھے رہتے تھے، یعنی کہ ایک تو جگہ نہیں ملی اور دوسرے دیر تک بیٹھے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضروری کاموں کا حرج ہوتا تھا اور آرام کا بھی خلل پڑتا تھا۔ تو ان حالات میں آیات نازل ہوئی۔ اللہ اور رسول نے، یہ آیت نمبر 11 کی بات کر رہی ہوں، اللہ اور رسول نے مسلمانوں کو یہ تہذیب سکھائی کہ جو لوگ پہلے سے مجلس میں بیٹھے ہوں دوسروں وہ سمٹ کر بیٹھے اور بعد میں آنے والوں کو کھلے دل سے جگہ دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے بلکہ تم لوگ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو، اور آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے۔ اور دوسری بات یہ تھی جو آیت نمبر 12 تھی کہ بہت سے لوگ ایسے معاملات میں آپ کو تکلیف دیتے تھے اور یعنی کہ کافی دیر تک بیٹھے رہتے تھے، تو اس طرح آپ پہ بڑا حرج ہوتا تھا اور منافقین کو شرارتیں اور وفائیں پھیلانے کا موقع بھی مل جاتا تھا، اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کر دی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوت میں بات کرے گا تو چاہے کہ وہ صدقہ دے، اور جب بھی حکم آیا تو سب سے پہلے حضرت علی نے اس پر عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کیا اور حضور پاک سے خلوت میں مسئلہ پوچھ لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا، اور اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور آپ سے ایک مسئلہ پوچھ لیا، کیونکہ اس کے بعد جو تھی یہ حکم جو تھا نا یہ
منسوخ ہو گیا تھا، تھوڑی سی دیر کے لیے ہوا تھا اور پھر اس کے بعد جو تھا منسوخ ہو گیا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ سلام کرتے ہیں، تو السلام یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلام کا طریقہ بتایا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن یہودی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے نا تو السلام علیکم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت ہو۔ اور اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں کہتے ہیں کہ اسی طرح جب لوگ آئے انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ان کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بھی ان کو کہا وعلیکم، یعنی کہ تم پر بھی۔ تو یہاں پہ ایک مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ جب کوئی اہل کتاب تمہیں سلام کرے تو تم جواب میں علیکہ کہا کرو، اور پھر یہ ہے کہ جب مسلمان آپس میں ملے تو کہیں السلام علیکم، ٹھیک ہے جی؟ ذرا سے پروننسیشن سے دیکھیں معنی بدل جاتے ہیں۔ سلام کرتے جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اور اپنے دل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو تم جب سرکوشی کرو، یہ میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو آیت نمبر 11 12 پہلے ہی بتا دی، یہ اب تو آیت نمبر 9 ہے۔ اے ایمان والو تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم، زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پہ سرگوشی کرو، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، سوائے اس کے نہیں۔ بری سرگوشیاں شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھے۔ اے مسلمانوں جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ تم سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ مسلمانوں جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ وہ صدقہ تھا جس آیت پہ حضرت علی نے ایکٹ کیا تھا۔ یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے، ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ جیسے میں نے بتایا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خلوت کا، ان کے آرام کا خیال نہیں کرتے تھے، جس وقت جاتے تھے فوراً کہتے تھے کہ آپ مجھے بس یہ مسئلہ میرا بتا دیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں نا ریلیجیس اسکالرز جو بھی ہے تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ بس یہ تو ہماری خدمت کے لیے بنے، انہوں نے کیا آرام کرنا ہے، جس وقت چاہیں ان کو فون کر لیں، جس وقت جائیں اٹھا کر ان کے گھر جا کے اپنا مسئلہ پوچھ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمیز سکھائی کہ پہلے تو ان کو یہ کہا کہ بات کرنے سے پہلے صدقہ کر لیں، اور پھر اللہ نے یہ حکم جو تھا منسوخ کر دیا تھا۔ یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے، ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا۔ تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی تابع داری کرتے رہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب سے اللہ خوب خبردار ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پہ اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہاری ہی ہیں اور نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، تحقیق جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنم میں ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح ہمارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہے۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرا پیغمبر غالب رہیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ زوراور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے۔ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حزب اللہ بنا دے، آمین۔ بہت خوبصورت یہاں پر دعا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، یہ خدائی لشکر ہیں، آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ سورہ حشر آتی ہے
حشر بھی قیامت کو ہی کہتے ہیں، جہاں پہ لفظ آئے گا تو ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ غالب با حکمت ہے، وہی جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، پہلے حشر کے وقت۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کی سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں میں اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ بس اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ ایکچولی یہ سورت یہود کے ایک قبیلہ بنو نذیر کے بارے میں آئی ہے، اس لیے اسے سورہ نذیر بھی کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا، لیکن یہ لوگ سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک موقع پہ جبکہ آپ ان کے پاس گئے تو بنو نذیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے نعوذ باللہ ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ کو مارنے کی سازش تیار کی، جس سے وحی کے ذریعے آپ کو بر وقت اطلاع ہوئی اور آپ وہاں سے واپس تشریف لائے، اور ان کی عہد شکنی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لشکر کشی کی، اور یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور ہے۔ بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پہ آمادگی ظاہر کی، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور اسے پہلے حشر یعنی کہ پہلا اجتماع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینہ سے ہوئی، اور یہاں سے یہ خیبر میں جا کے مقیم ہوئے۔ وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ان کو دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا۔ یہ دوسرا حشر تھا، اور جو آخری حشر ہوگا وہ تمام انسانوں کا آخری حشر انشاءاللہ تعالیٰ روز قیامت والے دن ہوگا۔ تو یہاں سورہ حشر میں یہ 3 حشر کا بیان ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ شرط صلح کی، جب ان کو کہا کہ شرط یعنی کہ اب یہ جو لڑائی تھی، یہ لڑے بغیر یہ جیتی گئی تھی، اور بنو نذیر کو اپنے مضبوط قلعوں پہ بڑا گھمنڈ تھا، ان کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی طاقت ان کو اس طرح نکال بھی سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا، اور اندر سے ان کی ہمت جواب دے گی، اور وہ مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، اور ان کے ہتھیار بھی کوئی کام نہ آ سکے، ان کے گھر برباد ہو گئے۔ تو مسلمانوں نے جنگی کاروائی کرنے کے لیے ان کی قلعہ بندیاں توڑی، اور خود انہوں نے اپنے گھر جو بڑے شوق سے بنائے تھے اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کے مسلمانوں کے راستے میں اپنے بچاؤ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط پہ صلح کی کہ وہ ہماری جان بخشی کر دیں گے، اور اسلحہ کے سوا جو سامان ہم لے جانا چاہیں لے جانے کی اجازت دے دی، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ گھروں کی کھڑکیاں، دروازے اور چھتیں تک اکھاڑ کر اپنی اونٹوں پہ لاد لی۔ یہ اس لیے لکھا ہے نا، گھروں کو اجاڑ رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی کو مقدر نہ کیا دیا ہوتا، یقیناً انہیں دنیا میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے ہیں جنہیں تم نے ان کی جوڑوں پر باقی رہنے دی، سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اس لیے بھی کہ تم فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔ اب ہوا یہ آیت نمبر 5 میں کہ بنو نذیر کی بستی کے اطراف میں کھجوروں کے درخت تھے، اور مسلمانوں نے جب ان بستی کا محاصرہ کیا تو جو درخت فوجی نقل و حرکت میں حائل ہو رہے تھے تو ان کو کاٹ دیا اور جلا دیا، اور جو درخت حائل نہیں ہو رہے تھے ان کو چھوڑ دیا۔ اس پہ مدینہ کے منافقین اور خود بنی نذیر نے بہت شور مچایا کہ ہرے بھرے درخت مسلمانوں نے کاٹ دیے، یہ تو فساد فی الارض ہے، اور مسلمان تو فساد فی الارض نہیں کرتے۔ اس پر مسلمانوں کے دلوں میں سوال پیدا ہو گیا کہ کہیں ناجائز تو نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کاروائی جائز ہے، جو درخت تم نے کاٹے یا چھوڑ دیے سب اللہ کا حکم سے ہوا تاکہ نافرمانوں کو ذلیل کیا جائے، اور جو باغ انہوں نے بڑی محنت سے لگائے ہوئے تھے ان کی بڑی حفاظت کرتے تھے، ان کو کٹتے اور جلتے دیکھ کر بڑی بے بسی سے دیکھ رہے تھے، اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے رسول کے ہاتھ لگایا جس پہ نہ تو تم اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آیت نمبر 7، بستیوں والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑنے بڑھنے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھوں میں یہ مال کی گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جسے روکے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ
फंतहू, यानी कि जो रसूल दें ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। और यहाँ हुक्म माल फी के सिलसिले में आया। माल फी वो होता है ऐसी जंग, ऐसी माल गनीमत जो लड़े बगैर जो माल हासिल हो ना, उसको माल फी कहा जाता है। तो और इसका मकसद ये था कि मुसलमानों के दिलों में अताते रसूल की अहमियत बयान करना था, उजागर करना था कि जो माल तुम्हें दें वो कबूल कर ले, जिससे रोके रुक जाओ और अपने दिलों में तंगी महसूस ना करो। और हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने एक मरतबा फरमाया कि अल्लाह ताला उन औरतों पे लानत भेजता है जो गदवाए और जो गूद करे और जो अपनी पेशानी के बाल नोचे और जो खूबसूरती के लिए अपने दांतों अपने सामने के दांतों को कुशादगी करे। और एक औरत को ये बात पहुंची तो हजरत इब्ने मसूद के पास है और कहा कि मैंने सुना कि आपने फला फला औरत पे लानत भेजी है। तो आपने फरमाया हाँ सही है, जिन पे अल्लाह के रसूल ने लानत भेजी है, जो अल्लाह की किताब में भी है, मैं इन पे लानत क्यों ना भेजूं। तो उस औरत ने कहा मुझे तो सारे कुरान में ये लानत नजर नहीं आई। तो आपने फरमाया अगर तू समझ के पढ़ती तो यकीनन ये बात इसमें पा लेती कि तूने ये आयत ना पढ़ी कि जो अल्लाह, और ने कहा हाँ ये आयत तो है, ये वाली आताकुम रसूल फखुजू, यानी कि जो रसूल लें वो ले लो और जो चीज़ मना करें उससे रुक जाओ। तो बहरहाल ये है, अल्लाह ताला हमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से डरते रहो, यकीन अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। फी का माल उन महाजिर मिस्किनों के लिए जो अपने घरों से और अपने मालों से निकाल दिए गए थे, वो अल्लाह के फजल और उसकी रजामंदी के तलबगार है। अल्लाह ताला और उसके रसूल की मदद करते हैं। यही रासबाज लोग हैं इनके लिए जिन्होंने इस घर में यानी कि मदीना और ईमान में इन मदीना और ईमान में इनसे पहले जगह बना ली थी और अपनी तरफ हिजरत करके आने वालों से मोहब्बत करते हैं। और मुहाजिरीन को जो कुछ दे दिया जाता है इससे वो अपने दिलों में कोई तंगी नहीं रखते, बल्कि खुद अपने ऊपर इन्हें तरजीह देते हैं, गो वो खुद कितनी सख्त हाजत हो। बात यह है कि जो भी अपने नफ्स के बुखल से बचाया गया वो ही कामयाब और बा मुराद हुआ। एक्चुअली इस आयत में मदीना के अंसार का जिक्र किया गया है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान थे और महाजिरीन की आमद से पहले ईमान ला चुके हुए थे। अल्लाह ने फरमाया कि इस जायदाद अमलाक में महाजिरीन के साथ भी इनका हिस्सा है। तो इस आयत में रब करीम ने मदीना तैयबा के इंसार की तारीफ की है कि जब मक्का और दूसरे मकामात से हिजरत करके मुहाजिरीन इनके शहर में आए तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया हमारे बाग और नखलिस्तान हाजिर हैं, आप इन्हें हमारे महाजिर भाइयों में बांट दें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये लोग तो बागबानी नहीं जानते और ये इस इलाके से आए हैं जहाँ बागात नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अपने बागों और नखलस्तानों में काम तुम करो और पैदावार में से हिस्सा इनको दो। तो उन्होंने कहा समयना व अताना। इस पर मुहाजिरी ने कहा हमने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो इतना दर्जा एहसार रखते हो कि काम खुद करें और हिस्सा हमें दें। हम तो समझते हैं कि सारा अजर यही लूट गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जब तुम इनकी तारीफ करते हो और इनके हक में दुआएं खैर करते रहोगे तो तुम्हें भी अजर मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। बल्कि खुद अपने ऊपर इन्हें तरजीह देते हो, खुद को कितनी सख्त हाजत हो। अच्छा ये हमने भी पढ़ ली। अच्छा ये जो सख्त हाजत है इसके बारे में कहा जाता है कि अपने मुकाबले में मुहाजिरीन की जरूरत को तरजीह देते हैं और खुद भूखा रहते हैं, यानी कि मुहाजिरीन को खिलाते हैं। हदीस में एक वाक्य आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आया लेकिन आपके घर में कुछ नहीं था। चुनाचे एक अंसारी इसे अपने घर ले गया और घर जाके बीवी को बताया। बीवी ने कहा कि घर में तो सिर्फ बच्चों की खुराक है। तो उन्होंने वहां मशवरा किया कि ऐसा करते हैं बच्चों को हम भूखा सुला देते हैं, हम खुद भी कुछ खाए बगैर सो जाएंगे, अलबत्ता मेहमान को खिलाते हुए चिराग बुझा देंगे ताकि उसे हमारी बाबत इल्म ना हो कि हमने इसके साथ खाना नहीं खा रहे। सुबह जब वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने इनसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम दोनों मियाँ बीवी की शान में ये आयत नाज़िल फरमा दी है। सुभान अल्लाह। एसार देखें आप। कहते हैं कि एक इंसान के पास दो बीवियां थी, उसने एक बीवी को इसलिए तलाक देने की पेशकश की कि इद्दत इद्दत गुजरने के बाद इससे इसके दूसरे महाजिर भाई से निकाह कर ले। इस तरह के मामलात हुए थे। आयत नंबर 10 और इनके लिए इनके बाद आए जो कहेंगे ए हमारे परवरदिगार हमें बख्श दे और हमारे इन भाइयों को भी जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं, ईमानदारों की तरफ से हमारे दिल में कीना और दुश्मनी ना डाल ए हमारे रब। आमीन। ए रब बेशक तू शफकत और मेहरबानी करने वाला है। बड़ी खूबसूरत दुआ है। ये वो चीज है जो हम सबके अंदर है, कीना बुग़्ज़। अल्लाह ताला हमें कीना और बुग़्ज़ और ये गिल, अल्लाह ताला हमारे दिल को पाक और साफ कर दे, कल्ब सलीम और कल्ब मुनीब बना दे।
کیا تو نے منافقوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلاوطن کیے گے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اگر تم سے جنگ کی جائے تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں، اگر جلاوطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور بالفرض مدد بھی آ بھی گئے تو پیٹھ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے اور پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ یہ ان کا ان کو نے کریکٹر بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مسلمانوں یقین مانو تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کے اوڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان کے آپس میں بہت ہی سخت ہے، وہ آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہے، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی کام کا وبال چکھ لیا، جن کے لیے المناک عذاب تیار ہیں۔ شیطان کی طرح اس نے انسان سے کہا کفر کر، اور جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں۔ یہ یہود اور منافقین کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ منافقین نے یہودیوں کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا جس طرح شیطان انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پہلے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور جب انسان شیطان کے پیچھے لگ کر کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان اس سے برات بیزاری کا اظہار کر دیتا ہے لیکن پھنسا ضرور لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موبائل اور شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے شیطان سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ، آمین۔ تو میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، ہر شخص دیکھ بھال لے کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہوا ہے، چیک کریں فوراً، اگر یہ آپ کو پتا چلے کہ آپ نے کہیں جانا ہے فوراً یہ بیگ میں یہ ڈالیں گے وہ ڈالیں گے فلانی چیز رکھیں گے، چلیں چیک کریں کہ آپ نے اگر قیامت ہو جاتی ہے، کل قیامت ہو جاتی تو ہمارا کیا ذخیرہ ہے، کیا ہمارا لائف انویسٹمنٹ میں کیا جمع ہے، چیک کریں، ہم لسٹ بنائیں کیا چیزیں ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیا، کوئی بھلائی کے کام کیے، اپنی اولاد کو نیک بنایا، وہ جو 3 کام جو مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں گے ان کے لیے ایفرٹ کرنی ہم نے، نیک اعمال، قرآن کا مطلوب عمل انسان بننا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جو قرآن اور سنت سے جو قرآن اور سنت جس کی تاکید کرے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہمارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں، اہل نار اور اہل جنم باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہے اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا ہے جو اتنی عظمت شان کا ہے، اگر ہم اسے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن یہ آپ پر ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ کو اتنا قوی اور مضبوط کر دیا کہ آپ نے اس چیز کو برداشت کر لیا، اور جس کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو غور و فکر کریں، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک وحدہ لا شریک لہ، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا ہے، واللہ بصیر بالعباد۔ یہ سورہ حشر کی آخری آیات ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ ہی ساتھ پڑھ لیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحیمین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے پاک، صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ پیدا کرنے والا، بنانے والا، سورج کھینچنے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہے۔ ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں خواہ وہ زمین میں ہو اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ میری ایک بہت پیاری لسنر ہے سیما، بہت طبیعت خراب ہے، انہوں نے بہت ریکویسٹ کی، اللہ تعالیٰ اس آیت کے وسیلے سے سیما کو، ایان کو، اور جتنے ہم لوگ بیمار ہیں، ایک ہوتی فزیکل بیماری، ایک ہوتی ہے روحانی اسپرچل بیماری، یہ جو ہم اندر ہمارے جھوٹ، غیبت، ایک خام خواہ کی جلن، کوڑ، حسد چل رہا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ ہم تمام مومنین کو، خاص طور پہ یہ اہل کلاس والے، ہمارے جتنے ہمارے امت کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی اور جسمانی اور روحانی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم بچوں کے لیے بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک رکھ، ہدایت یافتہ رکھ، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو باحیا، با پردہ، با کردار بنا، اللہ تعالیٰ اس موبائل سے، اس شیطان سے اور اپنے نفس کے شیطان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھا، آمین۔ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے ساتھ ایک خاص طور پہ اور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کو اسی طرح کھولتے جیسے پہلے نارمل ڈیز میں کھلا ہوتا تھا۔ بڑا دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ بندہ اتنی دور سے خانہ کعبہ جائے اور پھر وہاں پہ جناب آپ کا ٹکٹ، آپ کا ٹائم ہے، آپ کی ٹائم سلاٹ ہے، آپ کا ایک آپ طواف کرنے کے بعد آپ کو اگلی اجازت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ بالکل خانہ کعبہ کو ایسے کھول دے، ایسے عام کر دے جس طرح نان کووڈ سے پہلے زمانے میں تھا، کہ جتنا جس کو کہتے ہیں نا آپ کی تشنگی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس طرح جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کر، اور جو جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب کر، اور خانہ کعبہ کو بالکل ویسے نارمل کر لے جیسے نان کووڈ کے زمانے میں تھا، تاکہ ہم خانہ کعبہ کے دیوانہ وار طواف کر سکیں، آمین ثم آمین۔ سورہ ممتحنہ آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممتحنہ ہوتا ہے امتحان لی گئی، یا وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، امتحان لینے والی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر تو خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد میں اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے تو ان سے دوستیاں نہ کرو، تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ سے بہک جائے گا۔ اب کفار مکہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا، تو اہل مکہ نے اس کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک خفیہ لڑائی لڑنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتا ایک مہاجر بدری صحابی تھے جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کی بیوی بچے مکے میں رہ گئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی اطلاع دیتا ہوں تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے بال بچوں کا خیال رکھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے سے یہ پیغام تحریری طور پہ اہل مکہ کی طرف بھیج دیا، جس کی اطلاع بذریعے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گی، اور آپ نے حضرت علی، حضرت مقعد اور حضرت زبیر عنہم کو فرمایا کہ جاؤ، روزہ خاک پر ایک عورت جاری ہوگی جو مکہ جاری ہے، اس کے پاس ایک رکا ہے وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات گئے، اس سے رکا لے آئے جو اس کے سر کے بالوں میں چٹیاں میں چھپا ہوا تھا، اور آپ نے حضرت حاتب سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، تو انہوں نے فرمایا میں نے یہ کام کفر اور ارتداد کی بنا پہ نہیں کیا، بلکہ صرف اس وجہ سے کیا کہ دیگر مہاجرین کے رشتہ دار مکہ میں موجود تھے اور جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے تھے، اور میرا وہاں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ اہل مکہ کو اطلاع دیتا ہوں تاکہ وہ احسان مند رہیں اور میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن یہ ایک آیات نازل ہوگی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق مودت، یعنی کہ خفیہ رازدارانہ تعلق، کانفیڈینشیل قسم کا وہ رکھ نہ سکے، یہ اس کی ممانعت ہوگی۔ آیت نمبر 2، اگر وہ تم پر کہیں قابو پالیں تو تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پہ دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگیں تو تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ، تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ کلیئر کٹ ہائی لائٹ کر لیں، یعنی کہ جس اولاد کے ساتھ تم کفار کے ساتھ محبت کا اظہار کرے تمہارے کام نہیں آئے گی، پھر اس کی وجہ سے تم کافروں سے دوستی کر کے کیوں اللہ کو ناراض کرتے ہو؟ قیامت والے دن جو چیز کام آئے گی وہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تم اللہ کی وحدانیت پہ ایمان نہ لاؤ
تو ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انکا انت العزیز الحکیم۔ آمین۔ اور توکل رکھیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کر کے اندر آ گیا۔ آپ نے پوچھا تو کہا اونٹ اللہ کے سپرد کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے، پہلے سے کسی چیز سے باندھ پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، یعنی کہ پہلے سبب اختیار کرے اور پھر توکل کریں۔ اور یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، اے رب ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، آمین، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، آمین۔ اس دعا کو پھر ذرا صدقے دل سے پڑھ لیں۔ اے پروردگار، تجھے بھی ہم نے بھروسہ کیا ہے بے شک، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں بے شک، اور تیری طرف لوٹنا ہے بے شک۔ اے رب تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، آمین۔ اے ہمارے پالنے والی ہماری خطاؤں کو بخش دے، آمین، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ ہمارے ماحول، ہمارے ملک کے حالات بہت خراب ہے، اللہ تعالیٰ نیک حکمران عطا فرما، آمین۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ اگر کوئی روح گردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور سزاور مستحق حمد و ثنا ہے۔ کیا عجب کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تم پہ جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکال دیا، اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہے۔ آگے آتا ہے، آیت نمبر 10 ہے، اور یہاں پہ سورہ ممتحنہ کا جو ورڈ بھی آیا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن۔ کیا فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، بس اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہے وہ انہیں ادا کر دو، اور ان عورتوں کو ان کا مہر دے کے ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ ہو گیا کہ مومن مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر عورت سے نکاح کرے، اور یہاں امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس امر کی تحقیق کرو کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت جو ایمان کا اظہار کر رہی ہے وہ اپنے کافر خاوند سے ناراض ہو کے یا کسی مسلمان کے عشق میں یا کسی اور غرض سے تو نہیں آئی، اور صرف یہاں پناہ لینے کے لیے تو نہیں ایمان کا دعویٰ کری، تو یہ امتحان اس چیز کا ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور چیز بتائی گی کہ اب کوئی مومن عورت کسی کافر کے لیے حلال نہیں ہے، جیسے اسلام کے ابتدا میں جائز تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربی کے ساتھ ہوا تھا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس آیت نے آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اس لیے یہاں فرما دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، اس لیے انہیں کافروں کے پاس مت لوٹاؤ۔ ہاں اگر شوہر بھی مسلمان ہو تو پھر ان کا نکاح برقرار رہ سکتا ہے، چاہے خاوند عورت کے بعد ہجرت کر کے آئے۔ اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جو عورتیں ایمان کی خاطر اپنے کافر خامدوں کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہیں تم ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم ان کا حق مہر ادا کرو، اور نکاح کا مسنون طریقہ تو یہ ہے، اگر تو کسی کی بچے کی ولادت ہے تو ولادت کے بعد اس کی جو مطلب، اور دوسرا ان کی ولی کی اجازت سے اور 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو مرد مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے تھے ان کو معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کر دیا جاتا تھا، پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سب سے پہلے کلثوم بنت عقبہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، تو کفار نے معاہدے کا حوالہ دے کے ان کی بھی واپسی کا مطالبہ کیا۔ کلثوم کے 2 بھائی ان کو واپس لے جانے کے لیے مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پہ بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے اس سوال کا جواب دیا اور فرما دیا
کہ مومن عورت کافر کے لیے حلال نہیں اور مومن مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کافر عورت سے نکاح کرے. پھر بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے تو پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے. تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ سے کرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اے پیغمبر جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پہ بیعت کرنے آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی, چوری نہ کریں گی, زنا کاری نہ کریں گی, اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی, تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. اے مسلمانوں تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا, جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہے. اور آخرت سے مایوس ہونے کا مطلب ہے کہ قیامت کے برپا ہونے سے انکار ہے. اور اصحاب القبور یعنی کہ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہونے کا مطلب یہی کہ وہ آخرت میں دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اور ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ قبروں میں مدفون کافر ہر قسم کے خیر سے مایوس ہو گئے کیونکہ مر کر انہوں نے اپنے کفر کا انجام دیکھ لیا, اب وہ خیر کی کیا توقع کر سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صف. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہ ایک غالب حکمت والا ہے. اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, اور تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں. اب یہاں پہ سورہ جو صف ہے 1 سے جو 3 آیات ہیں, ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب کہ ایک سچے مسلمان کے قول اور عمل میں مطابقت ہونی چاہیے. کہنا کچھ اور کرنا کچھ یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی اور کہتے ہیں کہ کسی میں اس کا پایا جانا اس علامت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ منافق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جن میں وہ چاروں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے, اور جس میں کوئی ایک خصلت پائی جائے تو اس میں ایک نفاق کی ایک خصلت ہے, اور جب تک اسے چھوڑ نہ دے یہ کہ جب امانت اس کے سپرد کر دی جائے تو اس میں خیانت کرے, اور جب بولے تو جھوٹ بولے, اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے, اور جب لڑے تو اخلاقی حدیں توڑ دے. اور یہاں سے اسکالرز یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اللہ سے عہد کرے, مثلا کسی چیز کی نظر مانے یا بندوں سے کوئی معاہدہ کرے یا کسی بندے سے کوئی عہد کرے تو اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاز فرض ہونے سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کاش ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تو ہم وہی کریں گے, مگر جب بتایا گیا وہ عمل جہاد ہے تو ان پر اپنی اس بات کو پورا کرنا مشکل ہو گیا. اور ایک اور روایت ہے کہ احد کی جنگ میں ان لوگوں کو یہ پیش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے. تو بہرحال یہ اب پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمان ہے. یہ جہاد ایک انتہائی نیک عمل بتایا گیا جو اللہ تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے. آیت نمبر 5, یاد کرو جب کہ موسیٰ نے قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ستا رہے ہو, حالانکہ تمہیں بخوبی علم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں. بس جب وہ لوگ ٹیڑے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور جب مریم کی بیٹی عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں, مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والی ایک رسول کی میں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلی لے لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. آپ دیکھیں کتنے کلیئر کٹ ہے. ہر نبی آنے سے پہلے پچھلے نبیوں پر بھی ایمان لاتا تھا اور ان کی کتابوں پہ بھی ایمان لاتا. اور یہاں پہ کلیئر کٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد آنے والے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی دی. پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگی یہ تو کھلا جادو ہے. اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ افطرا باندھے. حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے. اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے. گو کافر گناہ مانے, اور نور سے مراد قرآن, اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل ہیں. یعنی کہ منہ سے بجا دے یعنی کہ جو وہ تانا تشنیع کر کے کرٹیسزم کر کے بات کو گما کے کرتے تھے. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کے بھیجا تاکہ اسی اور تمام مذاہب پہ غالب کر دے اگرچہ مشرقین ناخوش ہوں. اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلاؤں
جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تجارت نفع والی بات بتاؤں، سورہ توبہ میں ہے، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا جنت کے بدلے میں کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تجارت ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اللہ کا مال اللہ کے بندوں پہ خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دی جائے گی جس کا تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے؟ قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصاریہ الا اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بھی تیرے مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ یہ یہود تھے جنہوں نے نبوت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کیا، بلکہ ان کی ماں پہ بہتان تراشی بھی کی تھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کرسچنز کے اندر دو تین فرقے ہیں، کوئی آرتھوڈاکس ہے، کوئی پروٹسٹنٹس ہیں، کچھ کیتھولکس ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کروسیفائیڈ ہو گئے تھے، سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ ایک کہتا ہے کہ نہیں جی وہ جو تھے وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ یعنی کہ یہ خود ان کے اپنے جو ہیں اپنے ہی جو کرسچینٹی کے اندر ہی تین فرقے بن گئے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا تھا وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور یہی فرقہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو ایک فرقے نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور باپ نے بیٹے کو آسمان پہ بلا لیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی خیر یہ باتیں ہیں۔ تو بینگ کا مسلم ہم سب کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا تھا، اور یہ ایک میراکولس برتھ تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امت محمدیہ کا فرد بن کر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جمعہ آتی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور دوسروں کے لیے بھی انہوں نے انہی میں سے جواب جو اب تک ان سے نہیں ملے، وہی غالب اور باحکمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون جو تھی وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس سے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لا دے اور اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے۔ اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ گدھوں سے ملا دیا گیا، گدھے کی مثال دے دی گئی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ گدھے کی جو ہوتی ہے اس کی عقل وغیرہ بالکل بھی نہیں ہوتی۔ سورہ اعراف میں یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یعنی کہ مثال دی جا رہی ہے مسلمانوں کی کہ بالخصوص علماء کی جو قرآن پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرتے۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کو کی بڑی بڑی بری مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے اے یہودی، اگر تمہارا وعدہ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو اور دوسرے لوگوں کے سوائے تم تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ دعوت مباہلہ تھی، یعنی کہ مسلمان اور یہودی دونوں مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں گے، یا اللہ ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار فرما دے۔ اس کو کہتے ہیں دعوت مباہلہ، اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو زیادہ موت کے یہ زندگی کے حریص ہیں، یہ کیوں موت کی تمنا کریں گے؟ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے ہاتھوں بیچ چکے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اور اے وہ لوگ کو جو ایمان لائے ہو، اب یہاں پہ جمعے کا جو لفظ آ رہا ہے سورہ جمعہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کا ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اذان ایک کال ہوتی ہے، فون کی بیل بجتی ہے تو کیسے ہم اٹھاتے ہیں، تو یہ اذان کی کال بھی جو ہے وہ نماز کی ایک کال ہے۔ اور جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے، اور آج الحمدللہ جمعہ بھی ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب اسے یوم عروبہ کہتے تھے، اور اسلام میں جب اسے مسلمانوں کا اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین اور آسمان اور تمام کائنات کی تخلیق مکمل کی، اور ان 6 دن میں آخری دن جمعہ ہے، اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو زمین کی طرف اتارا گیا، اور اسی دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں انسان جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ میں نازل ہو چکا تھا، مگر مکی حالات کی وجہ سے اس پہ عمل کرنا ناممکن تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جو اولین کام کیے ان میں ایک جمعے کی اقامت تھی۔ مکہ سے ہجرت کر کے آپ پیر کے دن قبا پہنچے، 4 دن وہاں قیام کیا، اور 5ویں دن جمعے کو وہاں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر تھے کہ جمعے کا وقت آیا، اور اسی جگہ آپ نے پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ جس اذان کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اذان جو خطبے سے بہت پہلے لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کی طرف بھاگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگ کر جاؤ، اسے مراد ہے اہتمام کرو، نماز کے لیے بھاگ کر جانا منع ہے۔ اور ذکر سے مراد خطبہ ہے جو نماز سے پہلے دیا جاتا ہے، اور اس کا سننا بہت ضروری ہے، یہ جمعے کا حصہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے وقت فرشتے ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں، پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتا ہے اور ذکر یعنی کہ خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ مزید کہا گیا ہے کہ خرید و فروخت کرنا اس ٹائم پہ حرام ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں شام سے ایک تجارتی قافلہ جمعے کے وقت آیا، اس نے ڈھول تاشے بجانا شروع کر دی۔ اس زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا نا، جب لوگوں کو کال بتاتے تھے، وہ جیسے ایک زمانے میں ہمارا نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ تو اسٹریٹ ہاکرز منع ہے ڈیفینس میں، لیکن وہ اسٹریٹ ہاکر آتا تھا، وہ مخصوص ایک وہ آئس کریم والا ایک دھن بجاتا تھا، بچوں کو پتہ چلتا ہو جی آئس کریم والا آ گیا، تو بچے رونا شروع ہو جاتے اندر ہی بیٹھے بیٹھے کہ جی ماں آئس کریم کھانی ہے۔ تو اسی طرح جمعے کا وقت ہوتا تھا تو ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیتے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی خبر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور ڈھول تاشوں کی آواز سن کر لوگ بے چین ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں 12 آدمیوں کے سوا سب جو تھے بقی کی طرف بھاگ گئے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، اور جو ساتھی رہ گئے ان کو خطاب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب بھی چلے جاتے تو ایک بھی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بہ نکلتی۔ جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اب بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھے یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے اور آپ کو کڑا ہی چھوڑ دیتے، آپ کہہ دیجئے اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ نماز جمعہ سے فارغ ہو کے آپ اپنے کاروبار اور دنیا کے مشاغل میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ صرف جمعے کے دن کاروبار بند رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف نماز کے وقت آپ ضرور کاروبار بند رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ منافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں اور آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پس اللہ کی راہ سے رکے ہیں، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس سبب ہے کہ ایمان لا کے کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پہ مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کریں تو آپ ان کی باتوں پہ اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو دیمک کھائی ہوئی بیکار لکڑیوں سے تشبیہ بھی دی ہے۔ ایکچولی ایک آیت سے 3 تک مدینہ کے منافق اپنا نفاق چھپانے کے لیے اور اپنی منافقانہ حرکت نہ پکڑی جائے تو قسمیں کھا کھا کے یقین جتاتے تھے کہ ہم مخلص مسلمان ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے منافقین اور عبداللہ بن ابی بڑا خوش شکل اور ڈیل ڈول کا تندرست اور چرب زبان آدمی تھا،
اور یہ سب منافق مدینہ کے رئیس لوگ تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کے بیٹھتے اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے, اور ان کی شکل و صورت دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر کوئی گمان نہیں کر سکتا تھا کہ بستی کے یہ معزز زین کردار کے لحاظ سے اتنے ذلیل لوگ ہیں. اور اللہ نے ان کو دیمک کھائی لکڑیوں پر تشبیہ دی ہے. مجرمانہ ذہنی کی وجہ سے ان کی حالت یہ تھی کہ بستی میں ذرا کوئی شور ہوتا تو فوراً چونک جاتے اور اس کو اپنے خلاف سمجھتے کہ شاید ہماری کسی منافقانہ حرکت کا مسلمانوں کو پتہ چل گیا ہے. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, پس اللہ کی راہ سے رک گئے. بے شک یہ برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں, یہ اس سبب کہ ایمان لا کے کافر ہو گئے. پس ان کے دلوں پہ مہر کر دی گئی, اب یہ نہیں سمجھتے. جب آپ انہیں دیکھیں گے ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہو گئے, یہ جب باتیں کریں گے تو آپ ان کی باتوں پہ اپنا کان لگائیں گے, گویا یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی. ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں, یہ حقیقی دشمن ہے. ان سے بچو, اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنا سر مٹکاتے ہیں, اور آپ دیکھیں گے وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں. یعنی کہ استغفار سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں. ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں, اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں. یہی لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں. ایکچولی غزوے میں غزوہ بنی مسلک کہتے ہیں کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری میں جھگڑا ہو گیا, اور دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار و مہاجرین کو پکارا, جس پہ عبداللہ بن ابی منافق نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی ہے اور ان کو اپنے ساتھ رکھا ہے, اب دیکھو اس کا نتیجہ, یعنی کہ اب تمہارا کھا کے تم پہ غرار ہے. اس کا علاج تو یہ ہے کہ اس پہ خرچ بند کر دو اور یہ آپ پہ تتر بتر ہو جائیں گے. اور نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیل و مہاجروں کو مدینے سے نکال دیں گے. حضرت زید بن ارقم نے جب یہ کلمات سنے تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا, اور کہ آپ نے عبداللہ بن ابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلا کے پوچھا تو وہ صاف انکار کر گیا, جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت ملال ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم کی صداقت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرما دی, جس میں عبداللہ بن ابی کے کردار کو پوری طرح سے کلیئر ان کا کیا. تو ایک تو مطلب وہ پھوٹ ڈلوانا چاہ رہا تھا مہاجر انصار میں, اور خود بہت بڑا منافق تھا. آپ کو پتہ ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے تہے میں ہوں گے. منافق جو سو کالڈ جن کو آپ مسلمان کہتے ہیں پر وہ دل سے عملی مسلمان نہیں ہوتے, ان کا کام سازشیں کرنا ہوتا ہے. آپ آج کل کھانا وانا بناتے ہیں نا, پکوڑے بناتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ باٹم اس کی جو فرنس کی سب سے نیچے جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہو جاتی ہے. تو منافق سب سے پہلے نیچے باٹم میں پھینکے جائیں گے, اتنا بڑا ان کا سن ہوگا یہ. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک وہ ادھر ادھر ہو جائیں, اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. لیکن یہ منافق بے سمجھ یہ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ کر مدینے جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا. سنو, عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے, لیکن یہ منافق جانتے نہیں. اے مسلمانوں, تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, یعنی کہ مال اور اولاد کی محبت تم پہ اتنی غالب آ جائے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکام اور فرائض سے غافل ہو جائیں اور بلکہ حلال اور حرام کی لمٹس کو بھول جائیں. بہرحال اے مسلمانوں, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. جو ایسا کریں وہ بڑی ضیاءکار لوگ ہیں, اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا اس میں سے ہماری راہ میں سے اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تو کہنے لگے اے میرے پروردگار, مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا. جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے. یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور انفاق فی سبیل اللہ کی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور موت کا کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیات, قوتیں, جو بھی مال دی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جب موت آ جائے گی تو تب تو ویسے ہی ہمارا رہے گا ہی نہیں. سورہ تغابن آ جاتی ہے. یہ مال اور اولاد کا فتنہ ہے جو آخر میں یہاں پہ اس صورت میں ہے, اور انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایت کی گئی. اب سورہ تغابن آتی ہے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے ایمان, اطاعت اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دیا, اور فرمایا
کہ تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا، زندگی گزارنے کے تمام ساز و سامان دیے، پھر رسول بھیجے، تمہاری تعلیم کا انتظام کیا، پھر تمہیں اختیار دے دیا، چاہے تو ایمان لاؤ تو چاہے کفر کرو، یعنی کہ جبر نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس اختیار کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اس اختیار کو تم کس طرح استعمال کر رہے ہو، تمہارے کھلے چھپے سب اعمال سے خبردار ہیں، اور ایک دن تم سب کو حاضر کر کے حساب لیں گے اور تمہیں اپنے کیے کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ اور انسان کی آزمائش ضرور ہوگی، اور ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہی یہی ہے۔ تمام چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بار بار بتایا جا رہا ہے صورتیں دیکھیں، ذرا پلیسمنٹ دیکھیں، آنکھوں کی، کانوں کی، ناک کی، بازوؤں کی، ہاتھوں کی، کیسے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہمیں بنایا۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم اور جو ظاہر کرو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں تک کو جانتا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کہ کافروں کی خبر نہیں پہنچی، جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، انہوں نے کہہ دیا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے، بس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت بے نیاز، سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا تھا کہ وہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ اللہ کی قسم آ گئی۔ قرآن مجید میں 3 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ اپنے رب کی قسم کھا کے یہ اعلان کر دو اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور ان میں ایک یہ مقام ہے، اس سے پہلے سورہ یونس کی آیت نمبر 53 تھی، اور سورہ سبا کی آیت نمبر 3 ہے، جب اللہ نے قسم کھا لی کہ ہم ضرور اٹھائے جائیں گے۔ پھر تم نے کیا کیا، تم نے کیا اور تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے۔ اللہ پہ یہ بالکل ہی آسان ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ آگے آ رہا ہے جو لفظ تقابن جس پہ یہ صورت ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن تم سب کو اس کے جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، اور یہی دن ہے ہار جیت کا۔ اور جو شخص اللہ پہ ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کو یوم الجمعہ اس لیے کہا گیا کہ اس دن اول اور آخر سب ایک میدان میں جمع ہوں گے۔ اجتماع کا دن، قیامت کا دن۔ جمع کرنے کا مطلب ہے کہ تمام انسانوں کو جو حضرت ابتدائی آفرینش سے لے کے قیامت تک دنیا میں پیدا ہوئے سب کو بیک وقت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرے گا اور سب سے حساب لے گا، اور یہ ہار جیت کا دن ہوگا، یوم تغابن۔ تغابن کہتے ہیں ہار جیت کا دن، اور اس کا مطلب اسکالرز کہتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑے متکبر اور ظالم بنے ہوئے تھے وہ ہار جائیں گے اور مظلوم جیت جائیں گے۔ مظلوم ظالم سے نیکیاں وصول کریں گے، اور ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم کے حساب میں ڈالی جائیں گی، اور اس طرح ظالم ہار کے دوزخ میں جائے گا اور مظلوم جیت کر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ ہے ہار جیت کا دن، یوم تغابن۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دے جو اس نے اس کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا پڑے گا۔ تو ہم نے عرض کیا یہ بدلہ کیسے دینا ہوگا؟ جبکہ ہم قیامت میں ننگے بچے ہوں گے۔ فرمایا اپنے اعمال کی نیکیاں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں پوچھا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال اور متاع نہ ہو۔ تو فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام نیکیاں لے کر آیا مگر اس حال میں کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی اور کسی کا مال مار کھایا تھا اور کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا۔ ان تمام ظلموں پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں کچھ نہ بچے گا اور جن سے بدلہ چکایا جا چکا تو پھر مظلوموں کے گناہ لے کے ظالم کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ ظالم دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی اتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عذاب کیوں آتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی جہاں نافرمانی ہوتی ہے وہاں پہ آتی ہے۔ اور یہ جو یوم تغابن ہے، ہار جیت کا دن، غبن سے لکھی ہوئی خرید و فروخت اور لین دین۔ ایک یوم تغابن کے کئی میننگز ہیں جس میں غبن سے لکھی ہوئی خرید و فروخت اور لین دین
دوسرا غفلت، تیسری نسیان، چوتھا قسمت کا مارا ہوا محروم، اور دھوکہ دینا، دو یا اس سے زیادہ لوگوں کا غبن کرنا، ایک کا نقصان دینا اور ایک کا اٹھانا. تو یہ کتنا ایک ظلم والا معاملہ ہے. تو قیامت کیوں کہا گیا ہار جیت کے دن کو کہ ایک جنت اور ایک دوزخ کا حصہ مار کے لے جائے گا. ہر شخص کا ایک حصہ جنت میں اور دوسرا دوزخ میں ہوتا ہے، اور ایک دوزخ ایک جنت کا حصہ لے لیں گے، اور جو شخص جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا اگر اس نے برا کام کیا ہوتا اور توبہ کی ہوتی. تو بہرحال یوم تغابن کی بات کی جا رہی تھی کہ یہ ہار جیت کا دن ہے جس میں جنت والا اور دوزخ والا یعنی کہ یہ ہار ہوگا. یہاں پتہ چلے گا کون جنت کا حصہ لے گیا اور کون دوزخ کا حصہ لے گیا. آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی شخص کی کوششیں اسے کہاں لے کے جا رہی ہیں. نیت اور اخلاص دیکھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی عائشہ تمہارے کام نہ آ سکوں گا. غلط کام زیادہ تب غلط ہوتے ہیں جب کمپنی غلط ہوتی ہے. تو اپنی کمپنی پہچانیں کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 9 پھر سے پڑھتے ہیں. جس دن تم سب اس جمع ہونے کے دن یوم تغابن جمع کرے گا، اور یہی دن ہے ہار جیت کا. اور جو شخص اللہ پہ ایمان لا کے نیک عمل کرے گا، اللہ سے اس کی برائیاں دور کرے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی سب جہنمی ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پہ ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یاد رکھیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں یعنی کہ وہ جان لیتا ہے کہ اسے جو کچھ پہنچا ہے اللہ کی مشیت اور اس کے حکم سے پہنچتا ہے، پر وہ صبر کرتا ہے اور رضا کا مظاہرہ کرتا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں یقین راسخ کر دیتا ہے، جسے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی چیز اسے چوک نہیں سکتی، اور جو اسے چوک جانے والی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی. لوگوں، اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو. بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پہ توکل رکھنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بعد بیویاں اور بعد بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخشش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ایکچولی یہاں اس کا نزول کا سبب یہ تھا کہ مکہ میں مسلمان ہونے والے بعد مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کے مدینے آنے کا ارادہ کیا، جیسے کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا تھا. لیکن ان کی بیوی بچے آڑے آ گئے، انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی. اور پھر بعد میں جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت سمجھ حاصل کر لی ہے. تو انہیں اپنی بیوی بچوں پہ بڑا غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکا تھا. چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا. تو اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی تلقین جو ہے وہ دی. اور یہاں پہ ان رول ویسی بھی ایک رول نکلتا ہے کہ اور مال اور اولاد یہ تو ہے ہی فتنہ. اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی پہ جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا کرے. اور مصیبت آنے پہ جب کوئی شخص ایمان کے راستے پہ قائم رہتا ہے، اللہ کا در نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے دل کو اطمینان بخشتے ہیں اور اس کی مصیبت اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اور جو شخص اللہ کو در چھوڑ کے کسی دوسرے پہ چلا جاتا ہے تو اپنی مصیبت میں مزید اضافہ کر لیتا ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا. اور یہ جو مال اور اولاد ہیں یہ بہت ڈیٹیل ہے، اس میں کیا چھوڑوں، کیونکہ جب انسان اللہ کی راہ میں چلتا ہے نا تو کبھی اولاد تو کبھی شوہر یا زوج یہ لوگ آڑے آ جاتے ہیں. تو جو اللہ کی اطاعت سے روکے وہ آپ کا دشمن ہے. اور بہرحال اولاد کی خاطر غلط کام کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، ہم ایسی کرتے نا. بچے جب ہمارے پیدا ہونے لگتے ہیں، جب پریگنینسی میں ہوتے ہیں، جی نماز نہیں پڑھنی، سجدہ کیسے کروں گی، یا پھر آپ روزے چھوڑ دیتے ہیں جی پریگنینسی میں ہوں. سورہ تغابن پڑھ رہے تھے اور قرآن جو ہے الحمدللہ بڑی اس کی بڑی میننگز بہت ڈیپتھ میں ہے، مگر قرآن کے اندر اتنی کلیرٹی ہے کہ اگر اس وقت کوئی ہائیلی ایجوکیٹڈ بیٹھا ہو یا کوئی ان پڑھ بھی اس کو لے لے تو وہ ٹوٹلی اس کو اسی طرح کیچ کرے گا. یعنی کہ یہ ایک قرآن کا معجزہ ہے جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، کہ ایکسٹریملی ڈفرنٹ لیول کے ایجوکیشن کے جن کی ہوتی ہے وہ اسے ایک ہی طرح کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے، اور یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے. آپ دیکھیں اس وقت آپ بیٹھے ہوں یا اس وقت آپ کی میڈ اگر آپ کے ساتھ بیٹھی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی طرح سے قرآن کی تعلیمات سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں. جی ہم سورہ تغابن کر رہے تھے، اور سورہ تغابن میں ہم
آیت نمبر 14 پہ تھے کہ اے ایمان والو تمہاری بعد بیویاں اور بعد بچے تمہارے دشمن ہیں. ہم اس پر بات کر رہے تھے. ایکچولی جب انسان اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو کبھی اولاد آ جاتی ہے، کبھی آپ کا ہسبینڈ، کبھی آپ کی بیوی کسی چیز میں رکاوٹ بن جاتی ہے. تو جو اللہ کی اطاعت سے روکے وہ آپ کا دشمن ہے. اولاد نافرمان ہو بھی تو آپ کو کتنی پیاری لگتی ہے، اور آپ ان کی خاطر جہنم نہ مول لیں، اللہ کی اطاعت کو پیچھے نہ پھینکیں. ایکچولی جب مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ہوا تھا تو اچھے خاصے گھر والے اللہ کی خاطر سب چھوڑ کر نکل گئے تھے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. کچھ لوگ نکل گئے اور کچھ بیٹھ گئے. آپ امیجن کریں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور رشتہ دار جو اللہ کی راہ سے روکے ان کی بات نہیں سننی، تو یہ دشمن، تو یہ عداوت، یہ دشمن عداوت سے نہیں محبت سے ہیں. تو زیادہ امتحان سخت ہے. ہوشیار رہیں، محتاط رہیں اللہ کی اطاعت سے. آپ کا یعنی کہ جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ مال اور اولاد، کہتے ہیں کہ بچے کس طرح نیکی کھا جاتے ہیں. جیسے ہم اولاد کی خاطر غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا بچوں کو ان کی جو خواہشات آج کل کے زمانے میں، آپ کو پتا ہے بچوں کی تو خواہشات ڈیجیٹل ورلڈ سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ اس چیز کو خریدنا اور کرنا ہی بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو اس چیز کے لیے بندہ پھر غیر اور ناجائز اور حرام چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تمہاری بعد بیویاں اور بعد بچے تمہارے دشمن ہیں، پر ان سے ہوشیار رہنا. اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور اس کا نزول کا سبب یہ بتایا گیا تھا کہ مکے میں مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کے مدینے آنے کا ارادہ کیا، جیسے کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ دیا گیا. لیکن ان کی بیوی اور بچے آڑے آ گئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کرنے دی. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والوں نے دین میں بہت سمجھ حاصل کر لی ہے. تو انہیں اپنی بیوی بچوں پہ بہت غصہ آیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکے رکھا تھا. چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا. تو اللہ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور درگزر کرنے کی تلقین فرمائی ہے. آیت نمبر 15 تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. یعنی کہ اس شخص کے لیے جو مال اور اولاد کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی اطاعت کو ترجیح دیتا ہے، اس کی معصیت سے اجتناب کرتا ہے. بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ. اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی کہ اس کی راہ میں خرچ کرو گے، تو اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طلاق، پارہ نمبر 28. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم. اے نبی اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو. نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو، نہ وہ خود نکلے. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا. تم نہیں جانتے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے. ایکچولی اس صورت کے پہلو رکوع میں طلاق اور عدت کے مسائل کی وضاحت کی گئی ہے، اور بہرحال ہم یہ پڑھتے ہیں. اس میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بھی بتایا گیا ہے. اور آیت نمبر 2 بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو. اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو. یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو. اور جو شخص اللہ پہ توکل کرے اللہ اسے کافی ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس جگہ پہ مینشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو. اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی وضع حمل ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا.
تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ. اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو. پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائے تو تمہیں انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پہ مشورے کر لیا کرو. اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی. اب یہاں پہ عدت کے قوانین ہیں. عدت جو ہوتی ہے وہ مور لیس 130 days ہوتی ہیں, 4 مہینے 10 دن ہوتی ہے. اور جب ایک عورت کو طلاق ہو جائے یا اس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے تو یہ عدت اس پہ لازمی ہوتی ہے. اور اس کا جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس دوران اگر وہ خاتون جو ہے حمل سے ہوں تو وہ پتا چل جائے کہ اس کا مطلب بچے کا جو والد ہے وہ پتا چل جائے. تو یہ بیسکلی وجہ ہوتی ہے عدت کی. اور یہاں پہ آگے ہم چلتے ہیں اور آگے صرف حسن سلوک بتایا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی اگر تمہارے بچے کو وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کی جو اجرت ہے وہ تمہارے ذمہ ہے. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے. جس پر اس کی رزق کی تنگی کی گئی اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے اپنی حسب حیثیت دے. کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی طاقت دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی فراغت بھی دے گا. یعنی کہ جو اللہ پہ توکل کرے گا اعتماد کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو آسانی اور کشادگی سے بھی نوازتے ہیں. بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب کیا اندیکھا سخت عذاب. بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو. یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے. یعنی کہ رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مثل زمینیں بھی. اسی لیے کہا جاتا ہے حدیث میں کہ جس نے کسی کی ایک بالش زمین پہ ہتھیا لی تو قیامت والے دن اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمینوں سے توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو 7 زمین تک دھنسایا جائے گا. اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے اعتبار علم گھیر رکھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 28 سورہ تحریم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب آپ سبحان اللہ دیکھیں کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں کتنی آیات کتنی صورتیں ہیں. سورہ طلاق ابھی پڑھے ہیں, سورہ تحریم ہے, سورہ احزاب پڑھی, سورہ نور پڑھی, ان گنت. اور یہ سورت جو تھی 8 ہجری کے لگ بھگ نازل ہوئی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا احتساب کیا گیا اور عام مسلمانوں کو بھی اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا احتساب کرنے, اصلاح کرنے اور توبہ و نصوح کے ذریعے اللہ کی رحمت کے حصول کی تلقین کی گئی ہے. اور آخر میں منافقین اور کفار کے خلاف جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ ایک انسان اللہ کی رحمت کا مستحق صرف اسی صورت میں بنتا ہے جب وہ ایمان اور اعمال صالح کے ساتھ استقامت دکھاتے ہوئے اللہ کے دین پر جمع رہے. ایکچولی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ کا ایک جو رول تھا اور ایک آپ کی ذات ایک کامل نمونہ تھی. تو کسی بات کا تو آپ کے نبی کی زندگی میں پیش آنے والا جو بھی واقعہ ہے وہ قانون کی حیثیت بھی اختیار کر جاتا ہے. چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک واقعہ ہوا تھا. چلیے وہ ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے لیے حرام کرایا تھا وہ کیا تھی جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اور اس سلسلے میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش کے پاس قدرے زیادہ ٹھہرتے تھے اور وہاں شہد پیتے تھے. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کے ٹھہرنے سے روکنے کے لیے ایک انہوں نے تدبیر, انہوں نے اسکیم تیار کی کہ جس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ ان سے یہ کہیں گے
کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے تو مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں کچھ اسمیل سی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمیل جو ہوتی کسی بھی طرح کی جو اسمیل تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب کے گھر سے صرف شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتانا۔ ایک اور کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ماریا قبطی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کہتی ہیں یہ ایک دفعہ حضرت حفصہ کے گھر آئی، جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہیں تھی، اور اتفاق سے انہی کی موجودگی میں حضرت حفصہ جو تھی آ گئی، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر میں خلوت میں دیکھ کے کچھ ناگوار گزرا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، جس پر آپ نے حضرت حفصہ کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا کے ماریا کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور حضرت حفصہ کو تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ تو بہرحال یہ دو باتیں اللہ کے رسول کی بتائی جاتی ہیں۔ تو اب جیسے میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ایک کامل نمونہ تھی، حضور کا ایک مقام اور مرتبہ تھا، اور یہ مقام اور مرتبہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ فرشتے یا مافوق البشر تھے، بلکہ اس بنا پہ تھا کہ آپ نے انسان ہوتے ہوئے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر رکھا تھا، اور یہ اللہ کی مرضی تھی جس کا کامل نمونہ آپ نے لوگوں کے سامنے رکھا تھا، اور جس کی لوگ پیروی کرتے تھے۔ اس لیے بحیثیت انسان غلطی ہو جاتی ہے، اور چونکہ آپ اللہ کی مرضی کے نمائندے تھے، اس لیے اللہ نے فوراً اصلاح فرمائی اور اسے قرآن میں ہمیشہ کے لیے درج فرما دیا، اور اس کی حکمت اور مصلحت یہی تھی کہ لوگوں کے سامنے حقیقت ہو جائے کہ آپ انسان ہیں، اور بحیثیت انسان کسی غلطی کا احتمال ناممکن چیز نہیں ہے، اور ازواج محترات اور صحابہ کرام بھی انسان ہیں، اور ان کو بھی جو مرتبہ حاصل ہے اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی رہنمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان کو انسانیت کا بہترین نمونہ بنا دیا، اور اس وجہ سے کچھ نہ کچھ ہستیاں جن سے غلطیاں ان سے بھی ہو جاتی ہیں، تو ہر انسان اپنے ایمان اور اعمال کے لحاظ سے بدلہ پایا جائے گا، اور کسی کے نسبت اس کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی۔ اور عام مسلمان اور خاص طور پہ دائی نے حق کو چاہیے کہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا احتساب کرتے رہے، اور خالص توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرے، اور خالص توبہ یعنی کہ کسی فعل بد کے خلاف، یعنی کہ آپ نادم ہو، جیسے میں نے توبہ پہ اکثر کہتی ہوں کہ دل میں گلٹ محسوس کریں، اللہ کے آگے استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے تہیہ کریں کہ میں یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کسی وجہ سے آپ نے اوپر حرام کر لی تھی۔ آیت نمبر 2، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈانا مقرر کر دیا ہے، اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی پورے علم والا حکمت والا ہے، یعنی کہ کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی جس کی قسم کھائی ہو اجازت دے دی گئی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کے شہد کا بھی استعمال کیا اور ماریا کا حق بھی ادا کیا، اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ علماء کے نزدیک بیوی کے علاوہ کسی چیز کو حرام کرنے سے وہ چیز حرام ہوگی نہ اس پہ کفارہ ہے، اور اگر بیوی کو اپنے اوپر حرام کرے گا تو اس کا مقصد اگر طلاق ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور بہرحال اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کفارہ یمین کی ادائیگی ضروری ہے، اور کفارہ یمین کا مطلب ہے قسم کا کفارہ۔ آیت نمبر 3، اور یاد کر جب نبی نے اپنی بات عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کی، بس جبکہ اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پہ آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے بتلایا ہے۔ اب یہ کون تھی آپ جو پوشیدہ بات تھی وہ جو آپ نے حضرت حفصہ سے کہی تھی، اور حضرت حفصہ نے وہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بات آپ کو آشکار کر دی تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دی تو وہ حیران ہو گئی، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں بتائی تھی، اور حضرت عائشہ سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ آپ کو بتا دیں گی کیونکہ وہ شریک معاملات۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، آیت نمبر 4، تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک ایماندار، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے میں تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں۔ اب یہ مومن کی یہاں پہ خصوصیات یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ وارننگ کے طور پہ ازواج مطہرات کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے گا۔
اور یہاں پہ جو ہے یہ کوالٹیز دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کی کیسی تھی، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والی، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں۔ اب یہاں پہ جو سیب جو لفظ آتا ہے بیوہ عورت کے لیے کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ سیب حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور بقر حضرت مریم علیہ السلام جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مراد ہیں۔ اور یہ جنت میں بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ ان دونوں کو نبی کی بیویاں بنا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ کچھ روایات ہیں، کچھ اسکالرس کہتے ہیں، کچھ اسکالرس جو ہے ان کی رائے تھوڑی سی فرق ہے۔ بہرحال انہوں نے دنیا میں جو کام، جس طرح جو صبر اور جو آزمائشیں ان پر آئی تھی، تو اس پہ کہتے ہیں کہ شاید ریوارڈ کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کر دے گا۔ آیت نمبر 6، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، جس پہ سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہے، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو آج تم عذر و معذرت مت کرو، تمہیں صرف اور تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں کہ اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما دے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین، اور ہمیں بخش دے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نور، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ آیت نمبر 9، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پہ سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ نیک بندوں کے گھر میں تھی، پھر انہوں نے خیانت کی، پس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو روک نہ سکے، اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب، بہت خوبصورت دعا ہے، یہ بھی یاد کریں، رب نیلی اندقا بیتن فی الجنتی ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، آمین۔ انہوں نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا، آمین، مجھے فرعون سے اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائے مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی، اور اس مریم نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی۔ اب یہاں پہ ان آیات آخری سورہ تحریم میں دو ایسی بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے جو نبیوں کی بیویاں تھیں اور انہوں نے ان کی خیانت کی تھی، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے مہمانوں کی خبر جو تھی اپنے کافر قوم کو دیا کرتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی ایمان لانے والوں کی خبریں قوم کے جباروں کو دیا کرتی تھی، اور اس کے نتیجے میں دونوں جہنم میں گئیں، اور برگزیدہ پیغمبروں کی زوجیت بھی ان کو عذاب سے نہ بچا سکی۔ اور جو دو مومن عورتوں کی بیان کی جا رہی ہے مثال، یہ مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے مقابلے میں کامیاب ہو گئے اور جادوگر ایمان لے آئے، تو حضرت آسیہ نے بھی ایمان کا اعلان کر دیا، فرعون نے ان کو بڑی سخت سزا دی، اور اس وقت اس نیک بیوی نے یہ دعا کی جو اس آیت میں ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہی ان کو جنت میں گھر دکھا دیا تھا اور روح قبض کر لی تھی، سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت مریم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل و مکمل ہوتے ہیں مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئی۔ بہرحال حضرت مریم نے بھی بے داغ زندگی گزاری، ایک نوجوان لڑکی تھی لیکن اپنی عزت کی حفاظت کی۔ تو اس میں آج کل کی جنریشن کی جو ینگ ہماری بچی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی جو تھی عزت کی حفاظت کی۔ بہرحال 28واں پارہ ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔